आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे बादशाह सामीन का बादशाह प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। सामीन आप हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416 773-766-1416 पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और रेगुलर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सामीन हमारे तकरीबन 15 साल की रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पे भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल ID बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, इसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, शायर, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिससे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में उनको दावत दें और आपके दरमियान में वो अपनी खुसूसी गुफ्तगू करें, उससे हम भी फ़ायदा उठा सकें और आप भी। सामीन आपको जैसे कि पता है कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। हमारे साथ मुनीफ सिद्दीकी ऑन एयर हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। जी मुनीफ सिद्दीकी, आप ऑन एयर हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ जज़ाकल्लाह मुनीफ सिद्दीकी कि आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। सामीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, इनके पास जाइए, हज और उम्र के हवाले से इनसे गुफ्तगू कीजिए। अभी वेकेशन भी आ रही हैं, थैंक्स गिविंग भी सामने है, अभी आपके क्रिसमस की भी छुट्टियाँ हैं, एंजॉय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इंतहाई अहम गुफ्तगू कराची के हवाले से करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक अल्फाज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey,
Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर. इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस. प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल COVID-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस. प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल. कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com. तो समझ आपने हमारे स्पॉन्सर सुने प्लेजेंट ट्रैवल. आप इनके पास जाइए, बेहतरीन इनके पास पैकेजेस मौजूद हैं, तो ज़रूर इनके पास विज़िट कीजिए. वेकेशंस भी आने वाली हैं. आज सामीन आपकी खिदमत में हाजिर है तौसीफ़ सिद्दीकी. बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अहम मामलात कराची के हवाले से. कराची में आपने पिछले दिनों देखा होगा तसस्सुल से आँख लग रही है. कभी केमिकल के गोदाम में हो जाता है प्रॉब्लम. कोऑपरेटिव मार्केट, विक्टोरिया मार्केट जो हब है बिज़नेस का, कराची अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि कराची में जो होने वाली एहसास महरूमियत है वो एक ख़तरनाक अब जन्म ले रही है. एक ज़माना था, कहा जाता था कि कराची बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, न जाने कब यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो जाए. असले से भरा हुआ है. ऑपरेशंस हुए कराची में, लापता हुए अफराद. लेकिन कराची में अब जो एक नई लहर दौड़ रही है जो जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अवाम में एहसास महरूमी जो है वो जन्म ले रही है. और आवाम जो है अब वो किसी लीडर की तरफ नहीं देख रही, वो अपने मसाइल की तरफ देख रही है जो एक बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं. इस शहर में ये जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, 70% रेवेन्यू दे रहा है. सिंध को 90% रेवेन्यू दे रहा है. इस शहर के लोग पानी से महरूम हैं, बिजली से महरूम हैं. इस शहर के लोगों के ऊपर कोटा सिस्टम मुसल्लत कर दिया गया है. शहर के लोगों को प्राइवेट जॉब की तरफ धकेल दिया गया है. इस शहर के लोगों से तालीम छीन ली गई है. इस शहर के लोगों से कलम छीन लिया गया है. जब लोगों ने कहा कि जब हमसे सब कुछ छिले वो तिजारत की तरफ आए, तो तिजारत में मखसूस तरीके से एक अनहोनी कह लें जिसका कोई FIR भी कट रही हैं, मखसूस तरीके से कोई ऐसा लग रहा है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत आग लगाई जा रही है. कराची के लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है, उनकी जमा पूंजियों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं. भत्ता खोरी से लेकर कत्ल व गारत गरी इस शहर का मुकद्दर बन चुका है. कौन आएगा, कौन ठीक करेगा? लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं मखसूस तरीके से. और फिर उसके बाद हम अपनी अदलिया की तरफ देखते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उसके बाद हमें मायूसी मिलती है. गरीब के लिए कानून और हुसूल कानून की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो उसको हुसूल के लिए एक ऐसी चीज़ नामुमकिन बना दी गई है कि कानून जो है सिर्फ वो एक ऐसा लगता है कि गरीब के लिए बना गया है और वो सिर्फ चक्कर लगाता रहेगा. अमीर जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि जो कत्ल भी कर रहे हैं, जो फोर्सेस के ऊपर असला भी उठा रहे हैं, गोलियां भी चला रहे हैं, बारूद भी, बम ब्लास्ट भी कर रहे हैं, खुदकश धमाके भी कर रहे हैं, उनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है. उनको पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो भी धो दिए जाते हैं. उनको बाकायदा लिफाफों में पैसे रख के भी दिए जाते हैं. ये दो किस्म के कानून और दो किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं ये समझ से बाहर है. आज इस पर इंतहाई अहम गुफ्तगू करेंगे. आज हम अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA में हमारे दरमियान में जनाब शाहिद फराज साहब हैं जो मरकज़ी सेक्रेटरी हैं वॉइस ऑफ कराची के. अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद फराज साहब. अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV में खुश आमदीद कहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने मुझे मदद किया यहाँ इस प्रोग्राम में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके रेडियो चैनल और वेब चैनल ए ज़िंदगी का. यू वेलकम शाहिद भाई. शाहिद भाई बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करनी है. हम प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी आप इब्तदा में निशानदही की चीज़ों की, महाजरों पर होने वाले तसस्सुस से नाइंसाफ़ियाँ, ज़्यादतियाँ, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे. जो अहम हमारा इशू है इस पर. वॉइस ऑफ कराची आपने बनाई और नदीम रोस्टर साहब चेयरमैन है, मैंने मुतअद्दिद बार उनका इंटरव्यू किया. आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अलहदगी आपने इख्तियार की, उसके बाद वॉइस ऑफ कराची बनाने के क्या मकासद थे आपके?
توصیف بھائی، وائس آف کراچی کی بنیاد وہی مسائل ہیں جن کی بنیاد پر اس سے پہلے مہاجر تحریکوں کا وجود آتا رہا ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مہاجر نام پہ بلندیاں حاصل کرنے والوں نے جب مہاجر نام سے علیحدگی اختیار کر لی، لا تعلقی اختیار کر لی، کچھ لوگوں نے مہاجر نام کو دفن کرنے کی بات کی، کچھ لوگ ٹرکوں پر بیٹھ کر آئے، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مہاجر نام سے لا تعلق اختیار کر کے انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم مہاجر نہیں بلکہ ہم تو سندھی ہیں۔ تو مہاجر نام کو بچانے کے لیے، مہاجر نام کو اپنی بساط بھر کوشش کرنے کے لیے کہ مہاجر نام جو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اس میں اپنا کردار ادا کریں، تو یہی بنیاد جو ہے وہ وجہ بنی وائس آف کراچی کی تخلیق کی، اور اس کے مقاصد کچھ اور نہیں ہیں جن بنیادوں پر مہاجر تحریک پہلے بنی تھی اور اس نے عروج حاصل کیا تھا، کیونکہ وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہی وائس آف کراچی کا مقصد ہے کہ مہاجروں کے لیے اور شہری سندھ میں رہنے والی آبادیوں کے لیے ایک تمام جائز حقوق جو جن کی ضمانت آئین پاکستان دیتا ہے انہیں حاصل کیا جائے۔ وائس آف کراچی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود میں ایک علیحدہ انتظامی یونٹ جو کہ شہری سندھ یا گریٹر کراچی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ جو 74 سال سے شہری سندھ کے لوگ جو مستقل طور پر امتیاز کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے جائز حقوق بھی جو ہیں وہ حاصل نہیں ہیں، ان کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہی وائس آف کراچی کے قیام کی بنیادی وجہ اور مقصد ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد فراز صاحب۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ وائس آف کراچی آپ نے بنائی، اس میں اب تک کراچی کے لیے، کراچی کے رہنے والے اور مہاجروں کے لیے اب تک کیا خدمات انجام دی ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کر بالخصوص لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر لیں گے، تو اب تک کیا کیا، کچھ بتائیں گے اس بارے میں تھوڑے بہت ہمارے لسنرز کو؟ تھینک یو۔ دیکھیں توصیف بھائی، آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور ہم سے بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ شکاگو میں بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم امریکہ اور لندن اور دنیا کے دیگر ممالک میں کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے جس نظریے کی بنیاد پر مہاجر تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی آج سے 30 سال پہلے، ہم سے پہلے 40 سال پہلے، کسی نے 20 سال پہلے، اصل وجہ وائس آف کراچی کی جد و جہد کی وہی ہے، کیونکہ وہ مقاصد ان کا حصول ممکن نہیں ہو سکا، لوگوں کو ایک دائرے میں گھمایا جاتا رہا۔ تو یہی ہماری وجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور آپ بیٹھ کے تحریک جو ہے وہ امریکہ اور لندن اور دنیا کے دیگر ممالک میں چلا رہے ہیں، تو گراؤنڈ پہ تو ہم موجود ہیں۔ بات ساری اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے، جو بات ہم اس سے پہلے دیگر مہاجر تحریکوں میں ہم کرتے رہے ہیں، وہی بات ہم آج کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ بات کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے ان مقاصد کو فراموش کر دیا ہے، آپ نے شہیدوں کے لہو کو جو ان قربانیوں کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے اسے فراموش نہیں کیا۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم پاکستان میں یا کراچی میں نہیں ہیں، آج ہم ہیوسٹن میں ہیں، آج ہم واشنگٹن میں ہیں، آج ہم لندن میں ہیں، آج ہم دنیا کے دیگر شہروں میں ہیں، لیکن ہم جہاں بھی ہیں ہم وہاں پر وہی بات کر رہے ہیں جو ہم آج سے پہلے کراچی میں کرتے رہے ہیں، جو آج سے پہلے ہم جب پاکستان میں تھے تو بھی ہم یہی بات کرتے تھے، ہم آج بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے نظریے کو بھلایا نہیں ہے، بلکہ ہم نے وائس آف کراچی کے ذریعے اس نظریے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اس نظریے پہ قائم رہنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استقامت دی تو ہم اس کو قائم و دائم رکھیں گے، ہم ان مقاصد کو انشاءاللہ تعالی حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ شاہد فراز صاحب، تھینک یو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کراچی میں ہیں یا کراچی سے باہر ہیں، ہم جہاں ہیں، اگر ہم نے سچ وہاں بولا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی ہم صرف سچ بول رہے ہیں۔ اگر کسی کو ہمارے کردار میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو ہمیں اس پہ کرٹیسائز ضرور کرے، لیکن ہم اگر کوئی کام اگر بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کراچی کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے گزشتہ 2 سالوں کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا لیں، میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، اس دوران سیلاب کی صورتحال بھی رہی، کووڈ کی صورتحال بھی رہی، کراچی کے لوگوں کے لیے مستقل مسائل جو ہیں وہاں رہے، ان لوگوں کے لیے کسی نے جو وہاں گراؤنڈ پہ رہنے کے دعوے کرتے ہیں یا جو وہاں کی نمائندگی کے دعوے کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ان کے لیے؟ لوگ ہمارے وہاں ان مشکلات کو برداشت کرتے رہے، ان سے کوئی ان کے لیے جو ہے کھانے کا پوچھنے گیا، ان سے نہ کوئی ان کی رہائش کا پوچھنے گیا، نہ کوئی اور معاملات کا پوچھنے گیا۔ تو یہ تو مخیر حضرات کی مدد سے وائس آف کراچی جو کچھ بھی کر سکی، ہم نے بلا مبالغہ ان 2 سالوں میں ہزارہ خاندانوں کی سیلاب کے دوران، ہزارہ خاندانوں کی کووڈ اور لاک ڈاؤن کے دوران، اور ہزارہ شہداء اور اسیروں کی جو فیملیاں ہیں ان ہزاروں
نہیں تو سینکڑوں خاندانوں کو آج بھی مستقل ماہانہ بنیادوں پر ہم ان کا وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم جو مہاجر وہاں پر یا شہری سندھ کی جو عوام وہاں قسم و پرسی کا شکار ہے، ہم ان کی آواز اٹھانے کا باعث بنتے ہیں، اور ہم دنیا بھر کے تمام میسر فورمز پر جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم مہاجر مسائل کی، شہری سندھ کے مسائل کی نشاندہی کرتے رہیں گے، اس کے لیے اپنے تئیں حل دیتے رہیں گے، ہم اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے مستقل۔ یہی ہماری خدمات ہیں۔ وائس آف کراچی کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی تنظیم نہیں ہے، ہم ایک وکالتی گروہ ہیں، ہمارا کام ایڈوکیسی ہے، ہم لوگوں کو یہ شعور دے رہے ہیں دراصل کہ بنیادی طور پہ آپ کو مہاجر نام پر، حقوق کے نام پر آپ کو ایک دائرے میں گھمایا جاتا رہا ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، اندھی تقلید کسی کی بھی نہ کریں، مجھ سمیت کسی کی بھی، وائس آف کراچی کی بھی اندھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات کو حقائق کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر پرکھیے، اور پھر جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ شاہد فراز صاحب۔ بڑی اہم گفتگو سامعین ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں نسلہ ٹاور کے حوالے سے، تجوری ہائٹس کے حوالے سے، کراچی میں منظم طریقے سے جو آگ لگ رہی ہے اس پہ بڑی خدشات ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ یہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب نے FIR بھی کٹوائی۔ کراچی وہ شہر ہے جہاں زلزلہ آ جائے تو کراچی کے غیور نوجوان اٹھ کے کشمیر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کراچی میں پانی آ جاتا ہے بارش کا تو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ٹرک نہیں آ رہے، یہاں سے ٹرک کے ٹرک بھر کے چلے جاتے ہیں۔ ایون یہ کہ کراچی سے جو امیدوار جو غیر مقامی تھے وہ جیتے، اور جیتنے کے بعد وہ PTI کے لوگ اپنے علاقوں کے لیے چندہ کر رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں لگا رہے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے کرکٹرز بھی ہیں جنہوں نے NGOs بنا کر کراچی کو سے مال جمع کر کے اپنے شہروں میں لگا رہے ہیں، لیکن کراچی کا کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نسلہ ٹاور 44 فیملیز جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں، کسی وقت بھی گرا دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات آئے ہیں اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مہاجر ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی وابستگی مہاجروں سے بہت قریب رہی۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز ایک اور شیئر کروں گا اپنے پروگرام کے توسط سے کہ ماضی میں جو آپریشنز ہوئے، جیسے ذیشان کاظمی صاحب تھے، بہادر علی صاحب تھے، مہاجر تھے، اور وہ آپریشن کر رہے تھے، جو لڑکے تھے ان کو اٹھایا بھی جا رہا تھا، غائب بھی کیا جا رہا تھا، ماورا عدالت قتل بھی ہو رہا تھا۔ کیا یہ دوبارہ سے وہی گیم تو نہیں کھیلا جا رہا کہ مہاجر کو مہاجر سے لڑوایا جائے، مہاجر کو الجھایا جائے؟ آپ بعد میں کہہ نہیں سکتے کہ بھائی جو بھی فیصلے دے رہا تھا وہ ایک مہاجر ہی تھا، اور اگر مہاجروں کو اختلاف ہے تو آپ کا آدمی اپنا بیٹھا ہے، ہم نے کوئی پنجابی نہیں بٹھایا، کوئی سندھی نہیں بٹھایا، پنجابی پٹھان نہیں بجایا، یہ آپ کی تو ہے، آپ کی کمیونٹی سے آدمی کو لے کر آئیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے شاہد فراز صاحب سے۔ شاہد فراز صاحب، یہ نسلہ ٹاور کا جو معاملہ ہے، ہم نے جو دیکھا ایک دم اچانک بلڈنگ کھڑی ہو گئی، اچانک فیصلہ آ گیا کہ اس کو گرا دیا جائے گا۔ جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی تو وہ انسپیکٹرز بھی شامل تھے، بجلی کے کنیکشن بھی شامل تھے، ہو رہے تھے، کنسٹرکشن بھی بڑے زور و شور، اس وقت یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیے، میں نسلہ ٹاور، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات بھی ہیں، کراچی کی قیمتی زمینوں پر جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے غیر قانونی قبضے بھی کیے۔ مجھے سپریم کورٹ کے اس حکم سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی تعمیر غیر قانونی ہے، اگر کوئی قبضہ غیر قانونی ہے تو اسے واگزار کرایا جائے، یا اسے مسمار کر دیا جائے، یا اسے ختم کر دیا جائے۔ مجھے سپریم کورٹ کی اس سے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، مجھے کوئی اختلاف بھی نہیں۔ مجھے اختلاف کہاں شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر سپریم کورٹ یا عدلیہ کا کوئی بھی حصہ قانون کی یا آئین کی اپنی منمانی تشریح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بنی گالا ریگولرائز زمین نہیں تھی، وزیر اعظم صاحب کی جو رہائش گاہ ہے، لیکن اسے سپریم کورٹ نے ہی اسے ریگولرائز کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسلام آباد کی چھوڑ کے ہم پنجاب میں آئے تو وہاں بھی یہ صورتحال ملتی ہے۔ بالکل۔ کراچی پہنچیے تو ملک ریاض صاحب کا بحریہ ٹاؤن ہے، اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ریگولرائز نہیں تھی، اسے زبردستی حاصل کیا گیا اور اسے ریگولرائز کرنے کا حکم دیا پیسوں کے عوض۔ یہ سب لوگ آج بے وقوف نہیں ہے نا، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان لوگوں کے حق میں فیصلے دے رہی ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں اسے قانونی تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ مجھے مسئلہ سپریم کورٹ کی اس تشریح سے ہے جب وہ بات کرتی ہے کراچی کے متوسط طبقے یا عام شہریوں کے حوالے سے۔
اچھا، جب وہاں سلسلہ آتا ہے تو وہاں وہ مسماری کا حکم دیتے ہیں. اور نسلا ٹاور تو ان کے میں ان کی فیصلے کو سلام کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے، جس کی کوئی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ہے، انہوں نے اسے کنٹرول بلاسٹنگ کا حکم دے دیا. بات یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے، ریاست جو ہے وہ شہریوں کو اس کی رہائش گاہ، اس کی قابل قبول رہائش فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے. عام آدمی اگر اپنی ریاست سے وفادار رہے تو کیوں رہے؟ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ریاست اسے ایسے وسائل فراہم کرتی ہے، ایسے سہولیات فراہم کرتی ہے جن کی بنیاد پر وہ ریاست سے وفادار رہتا ہے. ان میں سے ایک رہائش بھی ہے. یہ آپ کے آئین کا بنیادی جز ہے. آئین ریاست کے ہر شہری کو اس کی رہائش گاہ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے. آپ یہاں پہ رہائش گاہ فراہم کرنے کے بجائے آپ اسے توڑنے کا اور بلاسٹ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو میں تو صرف یہ، میرا اختلاف صرف یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز غیر قانونی تھی تو بنی گالا بھی غیر قانونی تھا، اسے ریگولرائز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. لیکن نسلا ٹاور کو، لیکن تجوری ہائٹس کو، لیکن پاکستان کوارٹرز کو، لیکن مارٹن کوارٹرز کو، لیکن اورنگی ٹاؤن کو، لیکن شاہ فیصل کالونی کو، کورنگی کو یہاں گرائے جانے کا حکم دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ امتیازی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی یا کسی کی بھی اعلیٰ عدالت کی ہمیں قبول نہیں ہے. یا تو ہمیں بتا دیجئے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اس شہر کے، اس ملک کے شہری نہیں ہیں، یا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے درجے کے شہری ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ دو رخی کیوں ہے، دو علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تو بنا نا دو قومی نظریے کے بنیاد پر. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بنا. لیکن پاکستان بننے کے بعد اس میں دو قومی نظریہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب یہاں صرف دو طبقاتی نظریہ جو ہے وہ رائج ہے، اور یہاں صرف مخصوص لوگوں کو، یعنی کہ اشرافیہ کو آزادی حاصل ہے، ہر طرح کی سہولیات حاصل ہے، جبکہ عام شہری جو کہ 22 کروڑ عوام ہے وہ رل رہی ہے. وہ ان کو کسی طرح کا کوئی سلسلہ میسر نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی عدلیہ کے عدل کی ہم کیا بات کریں؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریٹنگ کے مطابق پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ 126واں نمبر پر آتی ہے. تو اس پہ مزید بات کرنا، مزید کوئی وہ کرنا جو ہے وہ میں اس پہ وقت ضائع کرنے کی بات سمجھتا ہوں. جی شاہد صاحب، بڑی آپ نے اہم باتیں کی. اس میں کیا وجہ کیا ہے کہ کراچی کی جو عوام ہے، مہاجر جو ہیں، خصوصی طور پہ میں ان سے کے حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے ظلم زیادتی ناانصافی اٹھانے کا؟ وہ اجاگر کیوں نہیں کرتے چیزیں کہ کٹی پہاڑی پر ان کو نظر نہیں آتا، عدلیہ کو، سندھ بلڈنگ اتھارٹیز کی جو نمائندے ہیں، انسپیکٹرز ہیں، ان کو وہ جگہ نظر نہیں آتی، سراب گوٹ پر قبضے نظر نہیں آتے، سلطان آباد کے قبضے نظر نہیں آتے، ان کو ڈیفینس سے پہلے کی جو کچی آبادیاں ہیں، پنجاب کالونی، یہ چیزیں ان کو بالکل نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے کہ ہماری جو مہاجر قوم ہے اس میں یہ شعور کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں، اپنے رائٹس بتائیں؟ ضروری ہے کہ کوئی لیڈر ہی ان کی رہنمائی کرے گا، یا ضروری ہے وہ لیڈر ہی جیل جائے گا اور وہ قربانی دے گا اپنی جان کی، اور غداری اور جتنے بھی الزامات ہو سکتے ہیں وہ اس پہ لگ سکتے ہیں؟ عوام میں کیوں نہیں شعور بیدار ہو رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ہماری قوم نے، مہاجر قوم نے جتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان بچانے کے لیے، اور جو حالیہ مہاجر قوم ہے جو سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہے، جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے برابر کوئی قربانی دے سکے، خواہ وہ لیڈر ہو یا کسی اور قومیت کے لوگ ہوں. انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی جتنی قربانیاں جو ہیں وہ مہاجر عوام نے دی. اور یہ ان کا شعور تھا تو انہوں نے قربانیاں دی تاکہ ان کے مسائل حل ہو. ہاں، یہ ضرور ہوا کہ ان کے معاملات کا سودا مہاجر نام پر بلندیاں حاصل کرنے والوں نے بار بار کیا. تو یہ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ مہاجر قوم میں یہ شعور نہیں ہے اور مہاجر قوم نے قربانیاں نہیں دی. مہاجر قوم نے ہر دور میں ہمیشہ پاکستان بنانے سے لے کے پاکستان بچانے تک اور مہاجر قوم کے حقوق کے حصول تک ہر موقع پر ہر جگہ قربانیاں دی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی مسئلہ اس میں یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کی، ہمارے بدقسمت ملک کی جو اشرافیہ ہے، ان کو یہ معاملہ سوٹ کرتا ہے کہ مہاجر قوم کو اکٹھے نہ رہنے دیا جائے. مہاجر قوم جب اکٹھے تھی، ایک جگہ پر تھی، تو یہ شہر ترقی بھی کر رہا تھا اور پورا پاکستان ترقی کر رہا تھا. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. لیکن جب اس شہر کے لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر اس شہر کے لیے، سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی 92 کا آپریشن شروع کر دیا گیا، کبھی کوئی اور معاملہ شروع کر دیا گیا، اور دیگر معاملات تو ہمارے سامنے ہیں. تو یہ
اختلاف کو پھیلانا, انہیں گروپ میں جبری طور پر تبدیل کرنا, جو نااہل ترین لوگ ہیں انہیں ان کی قیادت پر بٹھانا, یہ تو انہیں سوٹ کرتا ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بار بار 40 سال مہاجر قوم نے اتنے نقصانات اٹھائے ہیں کہ اب ان کی سکت بھی مزید قربانی دینے کی کم ہو گئی. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, وائس آف کراچی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت انہیں یہ شعور دیے جانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ نے جو قربانیاں دیں, آپ نے جو معاملات کیے, آپ نے اپنی حمایت کا, اپنی جان کا, اپنے مال کا, ہر چیز کا وزن جو ہے وہ ایک پلڑے میں ڈال دیا تھا, لیکن آپ کے حقوق کا بار بار سودا کیا گیا. تو اب یہ سوچئے کہ اب آپ نے اپنا وزن ڈالنا کہاں ہے. دیکھیے جو لوگ ان کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں یا جو لوگ ان کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں وہ کہاں ہیں. وہ تو مہاجر معاملات پر کہیں پر بھی سامنے نظر نہیں آتے. وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی رکھتے ہیں, وہ سینٹ میں بھی موجود ہیں, وہ صوبائی اسمبلی میں بھی موجود ہیں, لیکن جب معاملات جو ہیں وہ کراچی کے عوام کے مسائل سے متعلق ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک مذمتی بیان جاری کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک طاقت رکھتا ہے, لوگوں نے آپ کو مذمتی بیان جاری کرنے کے لیے حکومت میں آپ کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے. یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ لوگوں نے کیا آپ کو مذمتی بیان جاری کرنے کے لیے بھیجا, لوگوں نے آپ کو جا کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جو ہے آپ کو ووٹنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے, یا آپ کو انہوں نے آپ کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا ہے, لوگوں نے آپ کو مہاجر نام دفن کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ ساری بات ہے. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں حل ہو سکتے ہیں. ہاں میں یہ کہوں گا کہ مہاجر قوم جو مختلف گروپوں میں اس وقت بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ قوم بکھری ہوئی نہیں ہے. جو قوم کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, اپنی ذاتی اناؤں کا شکار ہیں, ایک جگہ پر بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. جس دن یہ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے سارے معاملات حل ہو جائیں گے, اور نہیں بیٹھیں گے اگر تو یہ قوم انہیں خود جو ہے وہ اس سارے سسٹم سے باہر نکال کے پھینک دے گی. لیکن شاہد صاحب یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ فاروق ستار صاحب بھی شعر کہتے رہتے ہیں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر پتہ نہیں کب وہ زور آئے گا. بہرحال ہم کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو. بڑی اہم گفتگو کریں آگے ہم. اب دوسرے ہمارے کراچی کے اندر بڑا پیارا شہر کراچی میں تسلسل سے آگ لگ رہی ہیں. پرسوں ہی 3 جگہ چند گھنٹوں میں آگ لگ گئی. کوآپریٹو مارکیٹ جہاں پر تقریباً 4 سے 6 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, لوگ روڈ پر آ گئے, دکانیں جل گئیں. اب اس کو بلڈ ہونے میں ٹائم لگے گا. وکٹوریا کا آپ نے دیکھا, اورنگی ٹاؤن میں آپ نے دیکھا کہ آگ لگ رہی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ کچھ صحیح طرح بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ شارٹ سرکٹ کیسے ہو رہا ہے. صرف یہ ایسی جگہ کیوں ہو رہا ہے کہ جہاں پر مہاجر کاروبار کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جلد سے جلوسوں کے لیے چندے بھی دیتے ہیں, یونین بھی بنی ہوئی ہے, نہ ان کو کوئی ریلیف ملا ابھی تک, نہ ان کے لیے کوئی کسی پیکج کا اعلان ہوا. تاجر برادری بڑی شدید پریشان ہے. کیا کہیں گے کہ یہ آگ کیوں اس طرح منظم طریقے سے لگ رہی ہے؟ اب تاجر برادری کا کیا مستقبل ہوگا؟ تاجر کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ان کے چولہے بجھتے نظر آ رہے ہیں. سینکڑوں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ایک ہی دن کے اندر. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں شاہد صاحب؟ بالکل درست ہے. اور دیکھیے اس معاملے پہ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں, اگر آپ 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کی انکوائری کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں آیا. تو اگر کوئی انکوائری ہو بھی جائے گی تو یقینی طور پر اس کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا, یا اس کا الزام کسی نہ کسی کے اوپر دھر دیا جائے گا, اور اس کا جو حاصل حصول ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اگر کوئی کروں گا کہ ریکارڈ بھی جلیں بلڈنگوں کے, سرکاری عمارتوں کے جو حساب کتاب. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ مخصوص جگہوں پر ہی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا عوام کی توجہ حاصل کرتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھے حلفیہ بھی یہ کہے کہ کراچی میں یہ جو گزشتہ 2 ہفتوں میں جو آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں, اگر اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما نہیں ہے تو میں یقین نہیں کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک جگہ ہو سکتی ہے, 2 جگہ ہو سکتی ہے, 3 جگہ ہو سکتی ہے, لیکن تواتر کے ساتھ مستقل, اور اگر آپ ایک کے بعد اگر آپ اس کو کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہ جو کووڈ کے معاملات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, لاک ڈاؤن کے ذریعے جو تاجروں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا گیا, دیکھیے اس کو اس چیز سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بھٹو صاحب نے اپنے دور میں جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بیک جنبش قلم مہاجر جو بیوروکریٹس تھے ان کو انہوں نے باہر نکالا سسٹم سے,
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مہاجر تاجروں کی, مہاجر بزنس اونرز کی, مہاجر بینکوں کی, جو مہاجروں کی ملکیت تھی ان کو بیک جنبش قلم قومیہ لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ اس کا کمپنسیشن ان کو دیا جائے گا. اس بات کو بھی 50 سے 55 سال کا عرصہ ہو گیا, نہ انہیں کمپنسیشن ملا نہ یہ ملا. اس کے باوجود مہاجروں نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا, آج اس کی کوئی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے, اس بات کو کوئی یقین کرنے پہ تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جو سلسلہ اب شروع کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی گزشتہ 13 سالوں سے جو اس سندھ کے میں بلا شرکت غیر جو حکمران بنی ہوئی, اور اس نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ مہاجروں کو سے ہر سہولت اس نے چھین لینی ہے. جو کچھ ترقی شہر کو ملی تھی مشرف صاحب کے دور میں, وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد تباہ حال ہے. کراچی شہر کی سڑکیں, اکانومی, تعلیم, ہر چیز جو ہے رفتہ رفتہ ایک منظم انداز میں تباہ کی جا رہی ہے. اور یہ حالیہ واقعات جو آگ لگنے کے ہوئے ہیں, اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بات سامنے آئے گی کہ کراچی کی قیمتی زمینیں, کراچی کی قیمتی کاروباری علاقے کہیں نہ کہیں پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر ہیں اور ان کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا, لیکن ایسا ہونا چاہیے. بولٹن مارکیٹ کی طرز پر ان تاجروں کے لیے جو سڑک پر آ گئے, یہ ہمارے اس شہر کے کو چلانے والے ہیں, شہر کا پہیہ چلانے والے ہیں. ان کے پیسے سے, ان کے کاروبار سے اس شہر کا ہی نہیں, اس پورے پاکستان کا نظام چلتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کراچی کی تجارت پہ قبضہ کر کے کراچی کے لوگوں کو دیوار سے لگا کر یہ پاکستان کو ترقی دے سکیں گے, اس شہر کو ترقی دے سکیں گے, اس ملک پہ اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں گے, تو یہ ناممکنات میں سے ایسا نہیں ہو پائے گا. جی بہت شکریہ شاہد فراز صاحب. شاہد صاحب کیا کہیں گے, اب جس طرح آگ لگ رہی ہیں جھگیوں میں, ٹین ہٹی پہ آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی آگ لگ گئی, اس سے پہلے بھی بازاروں میں آگ لگی اور جھگیاں بھی جلیں, سب کچھ ہوئے. میں نے سرکاری زمینوں کا بھی کہا کہ وہاں پہ بھی آگ لگی. کیا اقدامات کرنے چاہیے اب لوگوں کو, کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام ہوں گے. اگر کسی ادارے کے پاس جائیں گے کہ ہمیں فائر بریگیڈ یہاں کھڑی کر دیں, ایمبولینس یہاں کھڑی کر دیں, یہ سارے معاملات, اپنی مدد آپ کے تحت کیا عوام کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات میں ابھی آپ کے کسی سوال کے جواب میں نے یہ کہا کہ دیکھیے, ریاست اگر اپنے شہریوں سے وفاداری کا, ان کی لائلٹی کا تقاضا کرتی ہے تو اسے جواب میں شہریوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے جس کا وہ وعدہ کرتی ہے, اور اس میں ان کی جان و مال کا تحفظ, ان کی رہائش, ان کو تمام مواقع, تمام حقوق کی فراہمی ہے. اگر یہاں پر بھی قوم ہی, اگر عوام نے ہی اپنے معاملات نمٹانے ہیں تو قوم ٹیکس کیوں دے؟ دیکھیے میں آپ کو یہاں امریکہ کی مثال دوں. امریکہ اگر آج سپر پاور ہے, امریکہ نے جب آزادی حاصل کی تو اس کے پاس صرف ایک تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. یہ آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. تو انہوں نے اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہماری ریپرزنٹیشن کہیں نہیں ہے, اگر ہم اپنے معاملات کو خود حل نہیں کر سکتے, اگر ہمیں اپنے وسائل پر خود اختیار نہیں ہے, تو ہم کسی دوسرے کو اس سے اختیار کیوں دیں؟ ٹھیک ہے, یہی صورتحال یہاں پر بھی لاگو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کہیں نہ کہیں پہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, جس جانب انہیں لے جایا جا رہا ہے, کہ وہ ان تمام اگر سہولیات انہیں نہیں ملتی ہیں, اگر وہ وسائل جس کی ضمانت آئین انہیں دیتا ہے وہ ان تک نہیں پہنچتے ہیں, تو یقیناً قوم اس فیصلے کو کرنے میں آزاد ہوگی کہ وہ ٹیکس دینا بند کر دے, کوئی نہ کوئی سلسلہ نکالے گی. جہاں تک آپ نے آگ لگنے کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیے آگ لگنا اور آگ کا پھیلنا یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں یا تاجروں کو یا کسی اور ہائی رائز بلڈنگ کے مکینوں کو یا فلیٹس کے مکینوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ بلڈنگ کوڈز کا نفاذ ہو. پھر دیکھیے ابھی میں آپ کو دو دن پہلے کی مثال دوں کہ ایک پیٹرول پمپ پہ جو ہے وہ ٹینکر سے جس میں کہ فیول تھا, اس میں آگ لگ گئی کسی وجہ سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے تمام اخبارات نے, تمام ٹی وی چینلز نے اس بات کا پرچار کیا حکومت کی جانب سے کہ جی 11 فائر بریگیڈ, فائر ٹینڈرز اور اسنارکل جو ہے وہ پہنچ گئی, نیوی سے مدد مانگ لی گئی, فلاں سے مدد مانگ لی گئی, اور ہم نے اسے پانی سے بجھانے کا فیصلہ کیا. ارے بھائی, یہ جو فیول سے لگنے والی آگ ہے یہ کیٹیگری سی کی آگ ہوتی ہے, اس کو پانی سے کون بجھاتا ہے دنیا بھر میں؟ تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنے والے کام نہیں ہے. اس کے لیے تو دنیا بھر میں فائر بریگیڈز کا سلسلہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ اسے لوگ عام طور پر خود ہینڈل نہیں کر سکتے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو پراپر طریقے سے اس کو پٹ آف کرنے کے لیے جو ہے وہ
ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کی تربیت ہو اس حوالے سے. عام آدمی اپنی مدد آپ کے تحت کیسے کرے گا ایسے؟ تو وہاں تو ضرورت ہے سب سے پہلے کہ آگ اگر لگتی ہے تو اس کی شناخت ہو کہ وہ کس قسم کی آگ ہے. آگ لگنے کے لیے جو ضروری ایلیمنٹس ہوتے ہیں یعنی حرارت ہے, آکسیجن کی موجودگی ہے, اور اس کے پھیلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ وہاں موجود ہے نہیں ہے. اگر ہیں تو پہلے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن ہاں ہم یہ ضرور درخواست کریں گے عام لوگوں سے کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے, اگر آپ کا کوئی بزنس سینٹر ہے, اگر آپ کا کوئی کیمیکل کا گودام ہے, اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے, تو اس کے لیے جو ماحولیات کے قوانین ہیں اس کی مکمل طور پر پابندی کریں. وہاں پہ جن اکوپمنٹس کو, جن سیفٹی اکوپمنٹس کو لگانے کی ضرورت ہے اسے ضرور لگائیں. ہم نے کراچی میں آج تک بڑی بڑی بلڈنگز ہم نے بنتے دیکھی ہیں, بڑے بڑے اپارٹمنٹ کمپلیکس بنتے دیکھے ہیں, لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ فائر ایگزٹ کا کوئی سلسلہ رکھا گیا. تو بغیر نقشے کے, بغیر فائر ایگزٹ کے نقشہ کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کرتی ہے, کیسے پاس کر دیتی ہے؟ جو بجلی کے محکمے والے ہیں وہ انہیں کیسے پاس کر دیتے ہیں؟ وہ بلڈنگ کیسے بن جاتی ہے؟ بجلی کا کنیکشن کیسے لگ جاتا ہے؟ گیس کا کنیکشن کیسے لگ جاتا ہے؟ پانی کا کنیکشن کیسے مل جاتا ہے؟ اگر بنیادی چیز منظور کے قابل نہیں ہے, اگر بنیادی چیز بننے کے قابل نہیں ہے, تو آپ کیسے وہ اپروول ہو جاتی ہے, اس کے تمام محکموں سے NOC مل جاتے ہیں. آپ نے نسلہ ٹاور کی بات بتائی, میں آپ کو بتاؤں کہ نسلہ ٹاور جو ہے وہ 17 منزلہ 15 منزلہ بلڈنگ ہے. ماحولیاتی ایکٹ کے حساب سے, پاکستان کا جو ماحولیاتی ایکٹ ہے اس کے مطابق 15 منزل سے اونچی کوئی بھی بلڈنگ اگر بنتی ہے تو اس کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو ہے وہ لازمی ہے. نسلہ ٹاور بغیر انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کے بنائی گئی, اسے اپروو کر دیا گیا انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کے ذریعے. کسی نے DG EPA سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے اس کی اپروول دی ہے, کس کے کہنے پہ دی ہے, اس کے پیچھے کون سی اسسمنٹ تم نے کی جو اتنی تمہیں 17 منزلہ بلڈنگ بنانے کی اپروول دے دی. کسی نے سول ایویشن سے پوچھا کہ آپ نے کیسے ایئر فورس کے قریب, اس کے بیس کے قریب آپ نے کیسے اس کا اجازت نامہ دے دیا. کوئی سپریم کورٹ سے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس یہ کون سی قابلیت ہے, آپ نے انہیں کنٹرول بلاسٹنگ کا حکم دے دیا. یہ تو اس ملک میں نظام کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس ملک کے نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. یہ نظام 74 سال کا ناکام ترین نظام ہے, اور وائس آف کراچی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو نئے آئین کی, نئے نظام کی, نئے قوانین کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ترقی, پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. شاہد فراز صاحب, پاکستان کی ترقی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ناممکن ہے جب تک یہ قوانین تبدیل نہیں ہو. مہاجروں کا کیا پرابلم ہے؟ یہاں الطاف حسین صاحب الگ ہیں, آفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ پاکستان آ جائیں. وائس آف کراچی الگ ہو گئی, MKM پاکستان بن گئی, PSP بن گئی. آپ لوگوں کا اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ جو پہلے بھی پارٹی کے اندر اہم عہدوں پہ فائز تھے لوگ جو تھے, یہ 5, 10, 8 جو بڑے ہیں پارٹی کے تھے, ان میں اختلاف, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایوانوں میں اور اداروں میں اور محکموں میں ہماری آواز یہ اٹھائیں گے, ہمارے مسئلے یہ اٹھائیں گے. اب وہ حل نہیں ہو رہے. جہاں بھی دیکھ لیں یا تو سندھی بھرے میں, آپ تعلیم کو دیکھ لیں ان کی کس طرح ان کی میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ان کی بھرتیاں ہو رہی ہیں کوٹا سسٹم کے تحت. پٹھان آ گئے ہیں, غیر مقامی لوگ آ رہے ہیں جو کراچی کو اپنا شہر ہی نہیں سمجھتے. کراچی کے جو لوگ ہیں اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ڈکیتی ہو رہی ہے تو گارڈ رکھ لیا, الیکٹرک پاور نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ جنریٹر خرید لیتے ہیں, پانی نہیں آ رہا تو ٹینکر کو تو مل جاتا ہے لیکن انہوں نے ٹینکر خریدنے شروع کر دیے ہیں. مطلب یہ کہ سلوشن نکال دیے لیکن اپنے رائٹس کے لیے نہیں کیا. آپ لوگوں سے امیدیں تھیں, آپ لوگوں میں اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے, آپ نے جن جن لوگوں کے نام لیے یہ سارے ایک ہی مہاجر تحریک کے حصے تھے, اور لوگوں نے ان سے لاتعلقی کیوں اختیار کی یا اتنے گروپس کیوں بنے, یہ ان کے قائدین کو خود جواب دینا چاہیے کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ لوگ اب ان کے پیچھے چلنے پہ, ان کی کالوں پہ کان دھرنے پہ تیار نہیں ہیں. کس بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد دیکھیں جس بنیاد پر لوگ ان کے پاس آئے تھے. اور اگر آج لوگ ان کے پاس نہیں جا رہے, اگر نیا خون ان تک نہیں پہنچ رہا, نئے تحریک میں نئے لوگ نہیں آ رہے, تو وہ کیوں نہیں آ رہے, انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا. اس کو اینالائز جب تک وہ نہیں کریں گے کیسے فیصلہ ہوگا؟ اگر وائس آف کراچی MQM سے الگ ہو گئی ہے, یا اگر MQM پاکستان جو ہے وہ اپنے دھڑے الگ بنا لیا ہے, PSP نے اگر دھڑا الگ بنا لیا ہے, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ الگ تو ہو گئے ہو لیکن اس کی بنیاد کیا ہے. اور اگر آپ نے کوئی بنیاد طے کی ہے, اگر کوئی لائن کھینچی ہے اس کے درمیان,
تو پھر آپ کا اور ان کے عمل میں فرق کیا ہے؟ آپ نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا؟ آپ پی ایس پی کوئی نئی جماعت نہیں ہے نا، آج اسے بھی 3-4 سال ہو گئے، آپ نے 2-3 الیکشن لڑ لیے. آپ ایم کیو ایم پاکستان کا حشر تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قوم انہیں منہ لگا رہی نہیں لگا رہی. میں باقی لوگوں پہ میں ان پہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وائس آف کراچی ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیے اگر آپ اس قوم کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں اور آپ دعویٰ رکھتے ہیں تو خدا را اس قوم کا سوچیے، اس قوم کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں. وہ لوگ جو اب قطرے کے قابل بھی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سمندر ہوں، تو پھر وہاں پر مزید بات کیا ہوگی؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اپنی اناؤں کو کسی تاخچے میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جی وہ انائیں جو ہیں وہاں رہیں اور قوم کے مسائل کے لیے وقتی طور پر ہی صحیح. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ درخواست عوام سے کر رہے ہیں کہ خدا را آپ اندھی تقلید مت کیجیے، اندھی تقلید کا بے تحاشا اس قوم کو نقصان ہو چکا ہے، ہمارے قبرستان بھر گئے ہیں اندھی تقلید کے چکر میں. لیکن آپ میری طرف سے آتی ہے، ندیم نصرت صاحب کی طرف سے آتی ہے، کسی اور قائد کی طرف سے آتی ہے، کسی اور رہنما کی طرف سے آتی ہے، اس کی بات کو عقلی طور پر پرکھیے، اس کے لیے کسوٹی طے کریے. اگر وہ اس پیمانے پر پورا اترتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کا ساتھ دیجیے، وہ کوئی بھی ہو. اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مہاجر قوم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جن لوگوں کو آپ نے 40 سال تک اپنا وزن دیا، 40 سال تک اپنی حمایت دی، اور ایسی حمایت دی جو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے نصیب میں بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوگی بھی نہیں، انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ جب وقت آیا تو انہوں نے یہ کہا وہ ٹرکوں پہ بیٹھ کر آئے، جب وقت آیا تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر مہاجریت سے جو ہے لا تعلقی اختیار کی، جب وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو مہاجر نام کو دفن کرنے آیا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا نا، میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مہاجر نام سے شرمندگی ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مہاجر مکڑ اور تلیر ہے جس نے پوری مہاجر قوم کو اس سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مہاجر 5ویں قومیت ہے. وہ شخص اگر خود کہے کہ میں مہاجر نہیں سندھی ہوں تو مہاجر کہاں جائے؟ تو بھائی یہ ضرورت ہے بہت سنجیدہ طور پہ دیکھنے کی. شاہد صاحب ایک بات میں مزید اضافہ کروں گا کہ مہاجر کا لفظ تو عمران خان نے بھی کیا کہ میں آدھا مہاجر ہوں، اور پھر مہاجر کی کمر پہ چھرا گھوپا، اور کوٹا سسٹم جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے نافذ کر دیا، اور جو 14-15 جتنے بھی ان کے ایم این ایز وغیرہ تھے وہ بھی کوآپریٹو مارکیٹ کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا، یا مہاجروں کی کہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کے کوئی حل نہیں کر سکے، وہ بھی دبک کے بیٹھ گئے. لیکن یہ ہے کہ مہاجر کارڈ تو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، لیکن مہاجروں کے مسئلے کے کارڈ کو ہر شخص نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، اور لوگ شاید ہمارے بارے میں بھی یہی گمان رکھتے ہیں، لیکن ہم بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وائس آف کراچی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کا الیکشن لڑنے کا، سیٹیں حاصل کرنے کا، وزارتیں اور سینیٹرشپ حاصل کرنے کا، بلکہ کسی بھی قسم کا کوئی عہدہ حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو شعور اویئرنیس، جی آپ کا کہنے کا مطلب ہے لوگوں کو شعور اویئرنیس دینے کا مقصد ہے اس آرگنائزیشن کو بنانے کا. شاہد صاحب اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور شاید کچھ لوگوں نے جہاں ووٹ دلوائے گئے وہاں کچھ لوگوں نے شاید سادگی میں ووٹ دیے بھی ہوں گے ان کو، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ عمران خان صاحب اپنی قابلیت کی بنیاد پر آج وزیر اعظم ہے، تو مجھے ہنسنے کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن میں یہاں بہت واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام کے پاس یہ شعور ہو، اگر قوم کے پاس یہ شعور ہو کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ بھائی لیڈر ہمیشہ یہی کیوں ہے، میں لیڈر کیوں نہیں بن سکتا. ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے 4-5 لوگوں کے نام لیے، بھائی ہم 40 سالوں سے انہی لوگوں کے نام سنتے آ رہے ہیں. کیا کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ لیڈر بن سکے؟ کیا کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکے؟ یہ اچھا خیال اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، صرف آپ ہی کی دین ہے. میں یہ واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہے کوئی آسمانی شخصیت نہیں ہوتی. لیڈر تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بناتا ہے. ہاں آپ اسے ڈیولپ اپنے اندر کیسے کرتے ہیں، آپ اس کے اندر اس کی کس طریقے سے اس کی تطہیر کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، لوگوں کو آگے آنے دیں، نئے خون کو آگے آنے دیں جو ہم سے یقیناً بہت اچھے ہوں گے. جی شاہد صاحب بہت شکریہ. آخری سوال بڑا امپورٹنٹ آپ سے، کیا مستقبل نظر آ رہا ہے تعلیمی میدان میں مہاجروں کا؟ خواتین کو دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھی کارکردگی ہے. لڑکوں میں جو نوجوان ہیں یا تو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھی تو وہ ملک سے باہر نکل جاتے ہیں. تعلیم جو ہتھیار تھا مہاجر کا، پین دکھایا گیا تھا کہ یہ ہے مہاجر کا. پڑھے لکھے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائڈ پاکٹ کے اندر پین ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہی نظر آتا ہے وہ پین. اب لوگوں کے موبائل فون لگے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں. اب کیا کہیں گے، کس طرح مہاجر جو ہیں
تعلیم کی طرف آ سکتے ہیں, اور تعلیم ایک کسی بھی معاشرے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے اس کی ترقی میں. ڈاکٹر مرتضی ملک کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں, ٹی وی پہ دیکھا میں نے کہ انہوں نے کہا کہ جس علاقے میں اگر صرف 15% لوگ پڑھے لکھے ہیں تو حکومت بھی وہیں سے بنے گی, علاقوں کی باغ دوڑ بھی وہیں سے سنبھلے گی, تو 85% لوگ جو ہیں وہ ملک کا حصہ تو ہوں گے لیکن سب کچھ کام یہیں سے ہوں گے. کیا کہیں گے کہ کس طرح واپس مہاجروں کو تعلیمی میدان میں لے کر آیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ کی بات کے جواب میں یہی کہوں گا کہ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ علم حاصل کرو خواہ چین بھی جانا پڑے, تو یہ بات کافی ہے تعلیم کی اور علم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی مقابلہ, کوئی تقابل کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اگر تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے, میں آپ کو بہت واضح بتاؤں, اور یہ میرا یہ پیغام صرف مہاجروں کے لیے نہیں, پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے بھی ہے, اور وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو 22 کروڑ لوگوں کے فیصلے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ اس ملک سے, اس قوم کے نوجوانوں سے تعلیم چھین لیں گے تو صرف اس خاندان کا, اس شہر کا, اس صوبے کا نقصان نہیں ہے, یہ اس پورے ملک کا نقصان ہے. آپ آج کی دنیا میں دوسروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے. آپ کے پاکستان میں جو اتنی شدت پسندی ہے, مذہبی انتہا پسندی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں پراپر اس کی گائیڈنس انہیں نہیں ملی ہے, تو وہ ظاہر انسانی ذہن, جیسا کہا جاتا ہے کہ اگر خالی ذہن ہوتا ہے تو وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے, مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں اور پھر اسی حساب سے وہ سلسلہ چلتا ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, تعلیم بے حد ضروری ہے. مہاجروں کے پاس ایک یہی ایسٹ تھا. مہاجر جب پاکستان آئے تو بہت سارے خاندانوں کے علاوہ لاکھوں مہاجرین ایسے تھے جو اپنا سب کچھ ہندوستان چھوڑ کر آ گئے, یا راستے میں ان سے لوٹ لیا گیا, اور پاکستان آنے کے بعد ان کی جو کلیم تھے اس پہ سندھیوں نے قبضہ کر لیا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہوں کہ مہاجروں میں یہ شعور, جو کہ ان کی تہذیب کا تقاضا تھا, وہ یہ شعور موجود تھا کہ دیکھیے, ہم تعلیم وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی کھوئی ہوئی منزل دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے والدین نے, اور ہمارے والدین سے پہلے ان کے والدین نے, اپنے بچوں کو پاکستان پہنچنے کے بعد تعلیم کی طرف نہ صرف راغب کیا بلکہ یہ واحد راستہ دکھایا کہ اس کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, آپ اس معاشرے میں دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے عروج حاصل کیا. لیکن ایک سلسلہ جو ایک پچھلے 50-55 سالوں سے کوٹا سسٹم کے نفاذ کے بعد سامنے آیا ہے, ایک تواتر کے ساتھ ایسی پالیسیز بنائی جاتی رہی ہیں, ایسے معاملات سامنے لائے جاتے رہے ہیں جس کے ذریعے ایک طرف تعلیمی معیار ناقص ہو جائے, ایک طرف دوسری بات تعلیمی معیار کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں مہاجر لڑکے اور لڑکیاں, مہاجر طلبہ جو ہیں وہ راج کیا کرتے تھے, ان کا مقابلہ کسی سے نہیں تھا. اس چیز کو پیچھے لانے کے لیے شہری سندھ کے جو مہاجر نوجوان طلبہ اور طالبات تھے ان کو کوٹا سسٹم کے ذریعے انہیں سسٹم سے باہر کیا گیا, انہیں تعلیمی میدان سے باہر. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ محنت کرتا ہے, بے تحاشا محنت کرتا ہے, اپنا وقت لگاتا ہے, اور مثال کے طور پہ 80-90% جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اب اس حاصل کرنے کے بعد وہ ڈی ایم سی میں جاتا ہے اپنے ایڈمیشن کے لیے, جامعہ کراچی میں جاتا ہے, سندھ میڈیکل کالج میں جاتا ہے, اور جو دیگر پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز موجود ہے وہاں جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اسے ایڈمیشن کیوں نہیں ملا, اس لیے کہ بھائی آپ کے مارکس 85% ہونے کے باوجود, 90% ہونے کے باوجود کوٹا سسٹم کی وجہ سے آپ اس نظام سے باہر ہو گئے. ایک بات. دوسری بات, وہ دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ 45-55% حاصل کرنے والے غیر مقامی کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ ان نشستوں پر قابض ہیں. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا گیا کہ جو اس دور میں چانڈکا میڈیکل کالج میں اور اندرون سندھ کے میڈیکل کالج میں 60-40 کے ریشو سے جو طلبہ اور طالبات اندرون سندھ جا کے پڑھنا شروع کرتے تھے, ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ رکھا جاتا تھا کہ ان کے لیے اندرون سندھ رہنا ممکن نہیں ہے. ابھی آپ کو میں ایک حالیہ بات بتاؤں, آپ گزشتہ ماہ کا اخبار اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محکمہ تعلیم نے بہت ساری خواتین اساتذہ کا تبادلہ کیا پیلر سندھ میں. اب وہ وہاں اپنا خاندان کراچی میں چھوڑ کے 200-250 میل دور وہاں جا کے کیسے اپنی ملازمت جاری رکھ سکتی ہیں؟
یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس پہ جو قوم کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں, جو انصاف پہنچانے کے دعوے دار ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں, جو ملک کے تحفظ کی قسمیں کھاتے نہیں تھکتے وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں. اسامیوں کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مہاجر اپلائی زحمت نہ کریں تو بہتر. میں تو یہی کہوں گا زحمت نہ کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے سپریم کورٹ کی یہاں پر اتنی ساری بات کی, میرے دل میں بہت احترام ہے پاکستان کے آئین کا, پاکستان کے قانون کا, لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ کوٹا سسٹم جو ہے غیر اسلامی ہے. آپ کا 1949 کا قرارداد مقاصد, آپ کی سپریم کورٹ کا, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا. اگر فیڈرل شریعت کورٹ یہ کہتی ہے کہ کوٹا سسٹم غیر قانونی ہے تو یہ سسٹم نافذ کیسے ہے 50 سالوں سے, اس کی ایکسٹینشن کیسے ہو رہی ہے؟ میں اور آپ نااہل ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں ایک غیر اسلامی اور غیر قانونی قانون کی, وہ لوگ نااہل نہیں ہوتے اس کے لیے. سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آتا. سپریم کورٹ کو یہ کراچی کے متوسط طبقے کی آبادیاں نظر آ جاتی ہیں, باقی معاملات نظر نہیں آتے. تو بھائی کہیں تو فیصلہ کیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ قوم کو بتا دیجئے کہ بھائی یہ ملک ہمارا ہے, 2 4 5 10 لاکھ لوگوں کا, باقی لوگ جو ہیں وہ سمندر میں کود جائیں تو ٹھیک ہے, ہم جا کے یہ کر لیں گے, یا پھر ہم آپ سے فیصلہ کر لیں گے کیا کرنا ہے ہمیں. جی بہت شکریہ شاہد فراز صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA سے جوائن کیا. سامعین ہمارے ساتھ تھے شاہد فراز صاحب, مرکزی سیکرٹری ہیں وائس آف کراچی کے. ہم نے ان سے بڑی اہم گفتگو کی کراچی کے حوالے سے, کراچی کے مسئلے مسائل سے. اہم درخواست ہماری عدلیہ سے, سپریم کورٹ سے, کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں تو انصاف پورا ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ ٹاور بنایا, غلط کاغذات دکھائے, 300 گز کے اوپر وہ پورا ٹاور گرا دینا, یہ ان سب کی, میرے ایسے بھی لوگوں کو کہ میں نے انٹرویو دیکھے جو انٹرویو کے دوران میں رو گئے ٹی وی پر کہ انہوں نے کس محنت سے وہ 1-1 روپیہ جمع کیا, کوئی ڈاؤن پیمنٹ کر دی, پھر اس کے بعد منتھلی پیمنٹ اس کی باندھ دی, کس مصیبتوں سے وہ گھر انہوں نے بنایا تھا. وہاں پر ایک اکاؤنٹنٹ صاحب کا بھی دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کوآپریٹو مارکیٹ دیکھ رہا ہوں جو آگ تسلسل سے لگ رہی ہے, لوگ بیچارے بے روزگار ہو رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی عدلیہ سے, کیونکہ وہ ایک آخری دروازہ ہے کہ لوگوں کا امید کا سہارا ہیں آپ. گلزار صاحب آپ ایک مہاجر ہیں, مہاجر درد کو بھی سمجھیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو. جس طرح بھی پنجاب میں نے دیکھا کہ آپ کے ID کارڈ پہ جو ایڈریس ہوگا وہ پنجاب کے لوگوں کا وہی ڈومیسائل ہوگا, تو کراچی میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ جو غیر مقامی آ گئے ہیں انہوں نے جس کی جہاں مرضی ہوئی نالے پہ گھر بنا دیا, ندی بہہ رہی ہے تو اس کے اوپر گھر بنا دیا, کسی کے پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے تو اس پر گھر بنا دیا, کسی کی فیملی امریکہ یا دوسرے ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس پر گھر بنا دیا, قبضہ کر لیا, فائلیں بک جاتی ہیں. کٹی پہاڑی پر دیکھ لیں, سراب گوڑ پر ایک زمانے میں باڑا ہوتا تھا, کہیں کہاں کوئی گھس نہیں سکتا تھا, اپنی اتنی اجارہ داری تھی. یہ 2 قسم کا قانون عوام میں ایک عدم تحفظ کا اور ایک احساس محرومی جنم لے رہی ہے لوگوں میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عوام جو ہے اتنی دل برداشتہ ہو جائیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں, وہ عدالتوں کا رخ کرنا چھوڑ دیں, وہ پولیس کا رخ کرنا چھوڑ دیں. پولیس ہماری جو ہے وہ بھی کسی کے انڈر میں کام کر رہی ہے, عدالت سے جو حکم ملتا ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مہاجروں کے خلاف مہاجروں سے ہی کام کروایا جا رہا ہے. عرصہ دراز سے رینجرز کراچی میں موجود ہے, 4 بجے آگ لگی ہے, 7 بجے فائر بریگیڈ آ رہی ہے, رینجرز وہاں سے بہت قریب ہے, آرمی وہاں سے بہت قریب ہے. لوگ پکارتے رہے مدد کے لیے کہ یہ ہمارا جو کاروبار ہے جل جائے گا. اب یہ کاروبار بلڈ ہونے میں کتنے عرصہ لگے گا, نہ ان کے لیے کوئی پیکیجز ہیں. کچھ سوچے سے صحیح, یہ وہ شہر ہے جو تقریباً 70% پورے کراچی سے پاکستان کو پال رہا ہے. صرف لیاقت آباد سے اتنا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے کہ وہ لاہور کا اتنا اس کے برابر نہیں ہوتا. سوچئے کہ یہ شہر تو دیالو ہے, یہاں کے لوگ تو دیالو ہیں, چاہے وہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, یہ لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اب میں یہی اپنے لوگوں سے درخواست کروں گا, کیونکہ پروگرام تو بہت سارے ہو چکے, بہت سارے لوگوں نے تجزیہ بھی دے دیے, بہت سارے نے اپنی رائے بھی دے دیں. اب عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اسٹیو جاب نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں لا کے کھڑی کر دی, صرف ایک کلک پہ. صرف آپ ویڈیوز نہ دیکھیں, صرف آپ نہ اپنے من پسند چینلز نہ دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. وہ بھی انسان ہیں. امریکہ میں ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں پہ ریڈ لائٹ کو فالو کرتے ہیں, پاکستان میں توڑتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لوگوں میں شعور لانا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. میں
آفاق احمد صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں لے کر آ گیا, میں ندیم نصرت صاحب کو بھی لے کر آ گیا, بہت سارے لوگوں کو اپنے نامی گرامی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے گفتگو ہوئی, انہوں نے آپ کو ایٹم بم بنا کے دے دیا, سب کچھ دے دیا, لیکن کیا ہماری عوام, ہماری قوم اس اہل ہے کہ ان چیزوں کو سنبھال سکے؟ کیونکہ چیزیں آپ کو ہی مینیج کریں, مستقبل کے معمار آپ ہی ہیں. اگر آج ایک سیاستدان 70 سال کا ہو چکا ہے تو اب وہ مزید آگے کام نہیں کر سکتا. چائنا کو بنانے والے جو لوگ تھے وہ اس دنیا سے اب جا چکے ہیں, چائنا کہیں اور کھڑا کر کے گئے. پودے آپ ہی کو لگانے, اس ملک کو آپ کو سمجھ, یہ ملک آپ کا, یہ شہر آپ کا, یہ لوگ آپ کے. اپنے لوگوں کو اون کرنا سیکھیے کہ یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرے مہاجر ہیں, یہ میرے پڑوسی ہیں, یہ میرا شہر ہے, مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے. صحیح ہے, آپ کو انصاف نہیں مل رہا, یہ بہت ساری پرابلمس ہیں ہمارے ملک میں, ایک نہیں ہزاروں پرابلم ہیں. لیکن میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری عدلیوں کو سوچنا چاہیے, جتنے بھی عدلیہ کی انتظامیہ کام کر رہی ہے, کہ خواتین پر واٹر کینگ بھی برسائے گئے, ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا, سب کچھ ہوا, تب بھی آپ خاموش رہے. اپنی پرامن طریقے سے احتجاج کیجیے پلیز, یہ آپ کا رائٹس ہے, آپ انسان ہیں, آپ غلام نہیں ہیں. میں بات پہ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے, کیونکہ یہاں پہ یہ بات کی, حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, ظلم قائم نہیں رہ سکتا, ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ گلزار احمد صاحب جو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں, جی وہ بھی مہاجر ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس منصب پہ بنایا ہے, انہیں مہاجر سمیت سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, انہیں وہاں پاکستانی بھی نہیں ہونا چاہیے, انہیں صرف منصف ہونا چاہیے. وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق صرف انصاف کی پر مبنی فیصلے دیں, جس کا وہ صرف دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے. اگر وہ اس کا ثبوت سپریم کورٹ کے پیش کر سکتی ہوتی تو آج دنیا اقوام عالم میں 126ویں نمبر پر عدالت انصاف نہیں ہوتا پاکستان کا. تو بالکل یہ ضروری ہے کہ جی ہم مہاجریت سے, سندھی ازم سے, پنجابی ازم سے, بلوچی ازم سے فارغ ہو کر ان تمام باتوں کو پس سے پش ڈال کے صرف اور صرف انصاف سے کام لیں. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, میں بھی نہیں آیا, وہ بھی نہیں آئے, اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں آئے. ہم سب نے جانا ہے اور اپنے اعمال کے لیے جو منصب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں عطا کیا ہے اس کے لیے ہم سب جواب دیں. جس مقام پر, جس عہدے پر ہم موجود ہیں, اس کے لیے ہم اپنے اللہ کو جواب دیں. تو وہ اس کا فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کریں. اگر وہ انصاف کی بنیاد پہ کریں گے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. انصاف کی بنیاد پر نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, اور اس کا وزن جو ہے وہ ان کی گردن پر ہوگا. جی بہت شکریہ شاہد فراز صاحب, آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ شاہد فراز صاحب تھے, وائس آف کراچی کے مرکزی سیکرٹری. بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہوئی. ہماری گفتگو تو ہم بہت ساری کر سکتے ہیں, اب آپ کو لاہ عمل طے کرنا ہے پرامن طریقے سے کس طرح اپنے رائٹس حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ٹائم میں بہت ساری چیزیں آپ کو سنائیں گے. جڑے رہیے ہمارے پروگرام کے ساتھ. اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آتے ہیں ان کا خصوصی ایڈ. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز.
Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. تو سامعین، آپ نے ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول ان کا خصوصی ایڈ سنا. ان کے پاس جائیے، ان کے پاس حج اور عمرے کے پیکیجز موجود ہیں، ویکیشن پیکیجز موجود ہیں، بڑے اچھے، اور آپ کا سفر اتنا آرام دہ کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو یہ آپ سے فوراً کانٹیکٹ کریں گے. تو ضرور ان کے پاس جائیے، پلیزنٹ ٹریول. علی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے، زبیر صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے، شہزاد صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ کو ایک خوبصورت سی نعت سناتے ہیں. یشوین اجمل شیر پاکستان کی نامور نعت خواں ہیں. سنیے ان کا کلام. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے
تو سامعین آپ نے خوبصورت سا کلام سنا یشفین اجمل شیخ کی آواز میں، پاکستان کی نامور نعت خواں ہیں، بہت خوبصورت اپنے کلام بھیجتی ہیں، ان کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک درکار ہے، نام دے کے دیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ایک خوبصورت سی شاعری پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں سنیے، انجوائے کیجیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آج ہم ایک پوئم دے رہے ہیں آپ کو، یہ پیار بھری پوئم ہے۔ تو ہماری ہر بات میں نہ کوئی سبق ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم کوئی سبق دینے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ جو لائک کریں گے تو دل کو خوشی ہوگی۔ تو پوئم شروع کرتے ہیں، کہتا ہے، دل کو وہ اچھا لگا، دل کو وہ اچھا لگا، دل میں بسنے لگا، دل میں بسنے لگا، ایسا درد اس نے دیا، میرا دل ہی گھبرا گیا، ایسا درد اس نے دیا، میرا دل ہی گھبرا گیا، پہلی خطا دل نے کی، اس کی سزا ہمیں ملی، پہلی خطا دل نے کی، اس کی سزا ہمیں ملی، کیسا پیار تھا اس کا، پیار کو سمجھا ہی نہیں، کیسا پیار تھا اس کا، پیار کو سمجھا ہی نہیں، آنسو برستے رہے میرے، دیکھ کے بھی رکا نہیں، آنسو برستے رہے میرے، دیکھ کے بھی رکا نہیں، دل کو سمجھا لیا ہے اب، دل کو سمجھا لیا ہے اب، تو نہیں تو اور صحیح، دل کو سمجھا لیا ہے اب، تو نہیں تو اور صحیح۔ تو بھائی یہ پوئم ختم ہوئی، لیکن اس میں یہ ایک بات سمجھانی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جسے چاہا وہ بھی آپ کو چاہے، خیالی باتوں میں نہ جایا کریں، ٹھیک ہے نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجے تو ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے، یہ تھوڑی ہے ون سائیڈڈ آپ نے کر دیا تو بھائی ٹھیک ہے آپ نے اس کو پسند کر لیا، ایسے نہیں ہے، دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت پیار کرنے والے ملیں گے، تو اس لیے کسی بات میں ایسے جلدی نہیں کریں، وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے دل ہر جگہ دل نہیں پھینکنا، ہاں تو پھر آپ معیار بھی چیک کریں کہ یہ میرے معیار کا ہے نہیں ہے، اس کی ٹیسٹنگ کریں، تو پھر جا کے دل لگائیں، وہ یہ پہلے ہیر رانجھے والا زمانہ نہیں ہے، لیلا مجنوں والا، ٹھیک ہے نا، ابھی وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، اب جب بھی کسی کا سلیکٹ کریں تو اس کے سب آگے پیچھے ہر چیز دیکھ کے پھر آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پورا چیک اپ کریں، اس کے ساتھ یعنی چیک اپ سے مراد ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ نہیں کرنی کہ بھئی تو آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، آپ بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ سامعین یہ تھے پرویز انور وداون صاحب، خوبصورت سی شاعری کرتے ہیں، اس کے بعد تشریح بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزاریں، اچھے اچھے کام کریں۔ آپ کو سامعین ایک خوبصورت سی غزل سناتے ہیں، حبیب ولی محمد ایک بہت بڑا نام تھا غزل میں، مرحوم کے صاحبزادے جناب رضوان ولی محمد نے خوبصورت سی غزل آپ کے لیے بھیجی ہے، سنیے، انجوائے کیجیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر میرے دل میں کسی درد نے کروٹ لی ہے، پھر تیری یاد کے موسم کی گھٹا چھائی ہے، پھر تیرے نام کوئی خط مجھے لکھنا ہوگا، تیرا خط باد صبا لے کے ابھی آئی ہے۔
آخری خط ہے میرا جس پہ ہے نام تیرا، آج کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا تجھ کو، آخری خط ہے میرا۔ بھول جاؤں گا تجھے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، دل پہ چلتا ہے کہاں زور محبت کر کے، پھر بھی اس بات کی لیتا ہوں قسم اے ہمدم، میں نہ تڑ پاؤں گا تجھ کو کبھی نفرت کر کے، بے وفا تو ہے کبھی میں نہ کہوں گا تجھ کو، آج کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا تجھ کو، آخری خط ہے میرا۔ واہ، زبردست بہترین غزل پیش کی جناب رضوان ولی محمد نے، آخری خط۔ بہت ساری لوگوں کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی، تو اس کے ساتھ ہی سامعین محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔ اگلے اتوار کو 1 بجے شکاگو ٹائم اور پاکستان کے وقت کے مطابق، کیونکہ ٹائم تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں، 1 گھنٹے گھڑیاں پیچھے ہو گئیں USA میں، تو اتوار کی رات ہوگی اور منڈے کی صبح 12 بجے رہے ہوں گے پاکستان میں ہمارا پروگرام نشر کیا جائے گا، سنتے رہیے۔ اگلے پروگرام میں انتہائی اہم شخصیت ہوں گی، بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ گفتگو کریں گے، جڑے رہیے 1 بجے سنڈے کو ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے بہت سارے اچھے لوگوں کی اچھی گفتگو۔ اللہ حافظ۔